मई 2026 में टॉरस का जायचा क्या बता रहा है? आसमानी कैनवस पे कवाकिब सैयारगान आपके लिए क्या डिज़ाइन बना रहे हैं? कौन सी पेंटिंग बनी हुई है? और उस पेंटिंग को समझना कैसे है? उसके अंदर छुपा हुआ पैगाम आपके लिए क्या है? ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, परेशानियों का ख़ात्मा होने वाला है। ये मैं आपको ऐसे ही रेटिंग हासिल करने के लिए और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ-मूठ में ये नहीं कह रहा। लॉजिकली मैं आपको बताऊँगा आपके चार्ट में कितनी एनर्जी आ चुकी है, कितनी पॉजिटिविटी आ चुकी है, कितनी बेहतरी आ चुकी है, मुस्बतियत आ चुकी है आपके ज़ायचा में। मई 2026 में आपके लिए खुशकिस्मती के अय्याम कौन से हैं ये भी बता रहा हूँ। फिर आपका अपना हाकिम कौकब, आपका लॉर्ड वीनस, जो औज याफ्ता होने जा रहा है, एग्जाल्ट कर रहा है, पीक पे जा रहा है 12 मई को। इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 3 मार्च को वीनस का शर्फ हुआ था, एग्जाल्ट किया था वीनस ने, लेकिन वो ग्रहण के ज़ेर असर था तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ आपको। हर साल में वीनस को उरूज भी होता है, ज़वाल भी होता है, शर्फ भी होता है, हबूत भी होता है, हजीज़ भी होता है, रजत भी होती है। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करने वाला प्लैनेट है। तो इस मरतबा 12 मई को ये औज में आ रहा है। ये आपके जायचे के पहले, यानी आपके ताले एसेंडेंट लगना का भी लॉर्ड है। आपकी ज़ात कैसी है, आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी शख्सियत पे इसके क्या असरात हैं, ये सब कुछ आपको इस तवील दौरानिया के वीडियो में बता रहा हूँ। इसीलिए वीडियो का दौरानिया काफ़ी लंबा है। ये लाइफ टाइम चीज़ें हैं। ये आपको बताऊँगा कि अगर आपके पैदाइश के वक्त वीनस आपका लॉर्ड आपके लिए बेनिफिक था तो आपकी शख्सियत कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपके पैदाइशी जायचा में आपका अपना हाकिम कौकब मेलिफिक था, नाकिस पोजीशन में था, तो इसके मनफी असरात क्या हैं आपकी ज़िंदगी में और इनका हल क्या है। सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये मुस्बत मनफी असर क्या है, बल्कि इसका सलूशन बता रहा हूँ। लाइफ टाइम रेमेडीज़ आपको इस वीडियो में तालीम दे रहा हूँ। और एक रूहानी तोहफ़ा, एक नक्श जो शयूख़ मग़रिब का नक्श है, 12 मई को आपने इसे प्रिंट आउट करवाना है या लिख लेना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बड़ी कीमती बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये आपका जो औज है आपके रोलर प्लैनेट का, ये किस्मत बदलने का मौका फ़राहम कर रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ये रेमेडीज़, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़िंदगी भर नफ़ा देंगे। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जो बता रहा हूँ इसको नोट कर लें। मैं हर महीने या हर मौके पे ये चीज़ें बार बार दोहराऊँगा नहीं, बार बार बताऊँगा नहीं, इनको नोट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन यानी वर्षभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपका सन साइन बेस्ड ट्रॉपिकल होरैरे चार्ट है, यूनानी इल्म नजूम है, जो आपको बता रहा हूँ आपके सन साइन और राइजिंग स्टार के अतबार से आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान है। तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश ही मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ बे यानी बी या वाओ यानी आपका नाम डब्ल्यू से शुरू हो रहा है तो इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। 2 मई जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो गुजर चुका है, लेकिन 2 मई को जो इवेंट हुआ है, फुल मून इन स्कॉर्पियो आपके अपोजिशन डेकन में जायचे के मद्दे मुकाबिल 7वें घर में, जो हबूत याफ्ता कमर है वो पूरी आबोताब के साथ चमका है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका असर काफ़ी दिनों तक रहेगा। हत्ता कि ईद कुर्बान का चाँद तलू होने से पहले पहले जो असरात आपको बता रहा हूँ, यानी 18 मई से पहले पहले बहुत कुछ होने वाला है। आपके जो पार्टनरशिप के या रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, वो खुल के आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो शादी होने के कामिल असरात एकदम से पैदा हो रहे हैं। और अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा है, तो वो तनाज़ा बढ़ने वाला है। अगर इख्तिलाफ़ात हैं, तो खुदा न खास्ता जुदाई, तलाक़ और अलहदगी होने वाली है। और अगर आप सिंगल हो चुके हैं, यानी तलाक़ हो चुकी है माज़ी में, तो अचानक से कोई
نیا بندہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور آگے نیا گھر آباد کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے. جو دوسری شادی کرنے کے خواہش مند ہیں ان کو بڑا اچھا موقع مل رہا ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ جس دن بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ 18 مئی سے پہلے پہلے اس کے منفی اثرات سے نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے دودھ کا عطیہ کر دیں. دودھ کا کم از کم ایک ڈبہ کسی یتیم بچے کو کسی غریب کو آپ ڈونیٹ کر دیں، لیکن بچے کو کرنا ہے، نابالغ بچے کو، کسی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو آپ کھلا دودھ یا دودھ کا ڈبہ عطیہ کر دیں، دان کر دیں. اس سے جو ریلیشن شپ اور پارٹنرشپ کے مسائل ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو ایک بات ہوگی. آسٹرالوجی ایک مکس بیگ ہوتا ہے، اس میں گنز بھی ہیں، روزز بھی ہیں، میں سب آپ کو بتاتا ہوں. 3 مئی میرکری آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں آ رہا ہے اور 17 مئی تک یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں قیام پذیر رہے گا اور 17 مئی کے بعد پھر یہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں آئے گا. تو 17 مئی تک یہ کیا کام کر رہا ہے؟ آپ کی کمیونیکیشن سکل کو بڑھا رہا ہے. اور یہ جو فی الوقت آپ کا برتھ سیزن چل رہا ہے اس میں آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کی حکمت عملی سمجھا رہا ہے، ذہانت دے رہا ہے، آپ کی عقل و دانش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. اور جیسے ہی 17 مئی کے بعد عید قربان ذی الحجہ کا نیا چاند طلوع ہوگا تو پورا ذی الحج کا مہینہ یہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر سے گزرے گا. تو آپ کی ذہانت میں بہت اضافہ ہو جائے گا. میں آسان الفاظ میں ایک موٹی لائن یہ بتا دوں کہ عید قربان کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے، ذہانت ہے، عقل مندی ہے، یہ اپنی نقطۂ کمال پہ ہوگی. سچے خواب آئیں گے، اچانک سے آئیڈیاز آپ کے دماغ کی بتی روشن ہو جائے گی، الہامات آئیں گے، خوشخبریاں ملیں گی، آپ کی زندگی میں تیزی آ جائے گی اور آپ حاضر جواب ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو زندگی کا کھیل تماشا ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے مشکلات کو کیسے ختم کرنا ہے، اپنے لیے کس منزل کا تعین کرنا ہے اور کس راستے کا انتخاب کر کے آپ نے اس پہ چلنا ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ذی الحجہ کے پورا مہینہ آپ کو کثرت کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے، اس کا ذکر کریں، اس میں فکر کریں. اور آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے ذی الحج کے مہینہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار عالم خاص طور پہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، سیدھا راستہ دکھا. یہ آپ نے پڑھنا ہے. تو اب اس چکر میں مت پڑھیے کہ میں اس طرح کے طریقے نہیں بتاتا یہ عاملوں والے کہ جی آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اتنی تسبیحیں پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ذکر الہی کو خود پہ طاری کریں، اس کے ذاکر بنیں، آیت قرآنی کا معنی اور مفہوم سمجھیں اور اس کو خود پہ طاری کریں. عبادت، تلاوت، ذکر اور دعا کی نیت سے کثرت سے پڑھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ آپ کی دعا ہونی چاہیے. انشاءاللہ میرکری کا یہ پلیسمنٹ جو آپ کے فرسٹ ڈیکن میں 17 مئی کے بعد پورا ذی الحج کا مہینہ پہلے ڈیکن سے سیکنڈ ڈیکن تک یہ جائے گا، سیکنڈ ہاؤس تک جائے گا، تو آپ کے مالی مسائل حل ہو چکے ہوں گے. اگر بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا، اگر آپ کی عزت نہیں ہوتی عزت ہوگی، اگر آپ بے گھر ہیں گھر مل جائے گا، گھر ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں جا نہیں پا رہے، سفر میں رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. بھئی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل کرنے میں آپ کو بھرپور مدد فراہم ہو رہی ہے. 12 مئی وینس پیک پہ ہوگا آپ کے زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں، آپ کا اپنا لارڈ ہاؤس آف انکم میں اوج یافتہ ہوگا. یہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر کا مالک ہے، یعنی آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی عزت، آپ کا پروفائل، آپ کا کرشمہ، آپ کی تسخیر، آپ کی جاذبیت، آپ کا نظر آنا، فرسٹ امپریشن، آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کی شخصیت میں کتنی مقناطیسیت ہے، آپ دوسروں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، آپ میں کیا ہے، کون سی خوبیاں ہیں آپ کے اندر، یہ سب زہرہ سے جڑا ہے. اور چھٹا گھر آپ کی صحت، آپ کی ملازمت، آپ کا کام، آپ کی محنت، آپ کی فل ٹائم ڈیوٹی، آپ کی روزمرہ کی روٹین،
یہ ساری چیزیں زائچے کے چھٹے گھر سے جڑی ہیں. تو پہلے اور چھٹے دونوں گھروں کا مالک اور آپ کا اپنا لارڈ حاکم کوکب آپ کے زائچہ کے دوسرے ہاؤس آف انکم میں، روپے پیسے کے گھر میں، ملازمت کا سیارہ، صحت کا سیارہ، عزت کا سیارہ، خوش قسمتی کا سیارہ روپے پیسے کے گھر میں اوج یافتہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ میں آسان کیا کروں؟ اگر آپ اس وقت کی سعادت اور تاثیر سے بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تو پھر کون آپ کی مدد کرے گا؟ پھر آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. وقت آپ کے لیے اچھا آ رہا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا، میں ایسے ہی آپ کو فضول میں خوش نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. لاجک ہے، لاجک ہے. کیا دوبارہ دہراؤں؟ بھائی شرف بیکار ہو گیا تھا. ہر سال ایک ہی تو ٹائم آتا ہے آپ کا، ایک شرف ہوتا ہے، ایک اوج آتا ہے. تو شرف بیکار ہو گیا تھا 3 مارچ کو، گرن کی وجہ سے بہت سے مسائل آئے آپ کے سامنے، پریشانیاں آئیں. لیکن اب 12 مئی کو دوسرے گھر میں، ہاؤس آف انکم میں، روپے پیسے کے گھر میں، آمدنی کے گھر میں، جب دولت کا، سعادت کا، خوشحالی کا کوکب آ رہا ہے. دیکھیے پرائز بانڈ لیجئے 12 مئی کو. 12 مئی کو کچھ روپے پیسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ بابرکت ہیں، اور ان روپے پیسوں کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہوگا. تعویذ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنی جیب میں رکھیں، والیٹ میں، پرس میں رکھیں، تاکہ انکم میں اضافہ ہو. جو ریمیڈیز آپ کو آگے جا کے بتا رہا ہوں وہ کیجئے. اگر آپ کا آلریڈی وینس اسٹرینتھ میں ہے، طاقت میں ہے، اس کو مزید اس کی طاقت کو دوبالا کریں، دوآتشہ کریں، بہت مدد ملے گی. آپ کی صحت اچھی ہونے والی ہے، آپ کو روزگار ملنے والا ہے، آپ کو منافع کثیرہ حاصل ہونے والے ہیں. تو وینس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے جو اسم اعظم ہے، یا کافیو یا غنیو، یا کافیو یا غنیو، اس کو بھی آپ نے کھلا پڑھنا ہے. اور ساتھ ساتھ 17 مئی کے بعد ذی الحجہ کے مہینہ میں آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ طاق پڑھیں آپ، 1 3 5 7 9، جتنی تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں تو کھلا پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. 14 مئی کو سن کنجیکٹ کر رہا ہے میرکری کے ساتھ ٹورس میں. یہ پاورفل مومنٹ پیدا کرے گا. بات چیت کرنے کی آپ کی سکل بڑھ رہی ہے، آپ کا بات چیت کرنا آپ کے لیے بڑا نافع ہوگا. کانٹریکٹ سائن کرنا اور اپنی زندگی کے بڑے اہم معاملات میں کوئی ایگریمنٹ کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا، اپنی شخصیت کو کسی ایک کام کی جانب مبذول کرنا، کسی ڈائریکشن میں چلنا، پرسنل ڈائریکشن میں میجر اناؤنسمنٹ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. راہوں کا تعین کرنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی. 14 مئی کا دن آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے. 12 مئی کا دن آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے. یہ برکتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، دوآتشہ ہو رہی ہیں، دوبالا ہو رہی ہیں. ایک 12 مئی سونا اور 14 مئی سونے پہ سہاگا سمجھیے. لیکن یاد رکھیے، اسٹرالوجر، ستارہ شناس جب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اچھا وقت ہے، روپیہ پیسہ آئے گا، اس کے عوامل پیدا ہو رہے ہیں، آثار پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درختوں پہ پیسے لگیں آپ توڑ لیں گے، آپ کے تکیے کے نیچے سے ڈالر برآمد ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار ایسے بن رہے ہیں. وقت کی طاقت اور تاثیر آپ کے حق میں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات پہ، آپ کے ماحول پہ، آپ کی ذہانت پہ کہ آپ میں کتنی صلاحیت اور قابلیت ہے. اگر آپ کا اپنا ہی شیشہ دھندلایا ہوا ہے تو اس میں سورج کا عکس نظر نہیں آئے گا. آپ خود کو صاف کریں، اپنی تطہیر کریں، اپنی ریمیڈیز کریں، اپنی صفائی کریں گے تبھی آپ کواکب کی قوتوں کی جو تاثیر ہے، ان کا عکس ہے، ان کی انرجی ہے، اس سے روشن ہوں گے اور استفادہ کریں گے. 19 مئی وینس کینسر میں آ جائے گا، آپ کے زائچہ کے 3rd ہاؤس میں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کی کمیونیکیشن سکل اور بڑھ رہی ہے، آپ کا سٹائل بدلنے والا ہے، آپ بڑے گرم جوش ہو جائیں گے، آپ کے گھر بڑے مہمان آئیں گے، آپ کی اپنے گھر کے 20 میل کے دائرہ کے اندر اندر آمد و رفت میں بڑا اضافہ ہو جائے گا. بڑی آپ مصروفیت کے ساتھ یہ جا وہ جا بڑی بھاگ دوڑ کریں گے. بڑی تیزی آ جائے گی آپ کی زندگی میں. بیکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، بیزاری کا خاتمہ ہو جائے گا. بار بار آپ کی فون بیل بجے گی. روابط اور گفتگو اور بول چال یہ سب بڑھنے والے ہیں. لکھنا، پڑھنا، مصروف ہو جانا. تو جاب لیس لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. انشاءاللہ آپ روزگار کے لیے کوشش کریں، جتن کریں. مئی کے مڈ میں ہی آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ. 19 مئی مارس انٹر ہوگا آپ کے فرسٹ ڈیکن میں 6 ہفتوں کے لیے.
یعنی یہ 28 جون تک آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں قیام پذیر رہے گا. تو فزیکل انرجی ملے گی آپ کو، جسمانی طور پہ طاقت، قوت آپ کو ملے گی، آپ کے جوش میں، ولولے میں، اور سحر انگیزی میں اور جذباتیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور طیش بھی آئے گا، آپ کو غصہ بھی آئے گا، جلال بھی آئے گا. چونکہ مارس فائر پلینٹ ہے تو اس کا اثر تو ہوگا. تو 28 جون تک آپ بڑے گرم ہونے والے ہیں، ہر معاملے میں گرم جوشی اور بڑی جو تپش ہے وہ آپ کے اندر آ رہی ہے. تو اس تپش میں آپ نے خود نہیں جلنا، بلکہ اس تپش سے آپ نے اپنے انجن کو گرم کر کے چلانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. 22 مئی سن کنجیکٹ کرے گا یورینس میں جو کہ جیمینائی میں ہے. تو ان ایکسپیکٹڈ فنینشیل پریشانیاں آ سکتی ہیں. 22 مئی کا دن آپ کے لیے اچھا دن نہیں ہے. روپے پیسے کے معاملات کے حوالہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں. 22 مئی کے دن صرف آپ نے محتاط رہنا ہے. میں یہ رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، اور کباب میں ہڈی کا یہ جو دن ہے 22 مئی، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ وینس جو آپ کا اپنا لارڈ ہے یہ اسکوائر قائم کرے گا نیپچون کے ساتھ. تو بے وقوفی آ جائے گی، احمقانہ فیصلے، غلط فیصلے، غیر دانش مندانہ اقدامات مت کریں. 22 مئی آپ محتاط رہیں. فنینشلی طور پہ کوئی لاس آ سکتا ہے، کوئی جذباتی فیصلہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. تو بس یہ 22 مئی کا دن جو ہے نا، اس کو آپ کراس لگا دیں کہ یہ دن جو ہے نا کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا، کوئی اسائنمنٹ نہیں کرنی، کوئی بڑا اہم فیصلہ نہیں کرنا، کسی چیز کا آغاز نہیں کرنا، مالیاتی منصوبہ نہیں بنانا، ٹرانزیکشن، خرید و فروخت، منصوبہ بندی، ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں. ٹھیک ہے. جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. 26 مئی کا دن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مارس اسکوائر کرے گا پلوٹو کے ساتھ. وہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، امتحان ہوگا، آپ کو پرکھا جائے گا. قدرت کی جانب سے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا مسئلہ آپ کے درپیش ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی سٹرگل کتنی ہے، آپ کوشش کتنی کرتے ہیں، آپ کی برداشت کتنی ہے، آپ کا صبر کتنا ہے، آپ کا حوصلہ کتنا ہے. آپ کا صبر آزمایا جائے گا. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ذرا کول رہیے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات کیجیے، اور اپنی جان کی امان رکھیے، اور بڑے پرسکون اپنے گھر میں یہ ٹائم گزاریے. کوئی حد سے زیادہ برڈن یا بوجھ یا چیلنج یا رسک آپ مت لیں، کوئی ایڈونچر آپ مت کریں. اوور کانفیڈنس 26 مئی کو آپ نے نہیں ہونا. اس کے بعد آئندہ 6 مہینوں کے لیے ایک مون سرکل سٹارٹ ہونے والا 31 مئی سے، جب عید ضحیٰ کا، عید الاضحیٰ کا، عید قربان کا، حج کا پورا چاند آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں چمکے گا، فل مون ان سیریٹیریس 31 مئی کو. تو اس کا اثر آئندہ جمادی الاول تک یعنی مڈ اکتوبر تک رہے گا، 6 مہینے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ریسورسز بڑھیں گے، تعلقات بڑھیں گے، اور آپ کو اپنی فٹنس پہ توجہ دینی ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، تیز رفتاری سے بچنا ہے، بلندی سے بچنا ہے، کوئی بھی ایڈونچر نہیں کرنا. باقی فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی جائیداد، پراپرٹی، گھر، مکان، وراثت، ریل اسٹیٹ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، قرض کی وصولی اور حصول یابی جو ہے وہ بھی بڑی آسان ہو جائے گی، اور آپ کے ایموشنز بڑے بہتر ہو جائیں گے. بیماری ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ 6 منتھ کا جو سرکل آئے گا مڈ اکتوبر تک، اس میں آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ 8ویں گھر کا تعلق موت، خوف، پریشانی، حادثات، وسوسے، ڈر اور خوف کے ساتھ ہے. تو یہاں جو پورا مکمل چاند چمک رہا ہے نا، اور ایک نئے سرکل کا آغاز ہو رہا ہے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنا صدقہ و خیرات کیجیے گا. لیکن اس کے منافع بھی آپ کو مل رہے ہیں، اس کے فوائد بھی آپ کو مل رہے ہیں. دیکھیے کوئی کوکب ہر حوالہ سے، ہر زاویہ سے، ہر اعتبار سے آپ کو نہ مکمل فائدہ دیتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے. یہ مکس بیگ ہوتا ہے اسٹرالوجی. تو اگر آپ مجھے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں حقائق بیان کرتا ہوں. بعض اوقات وہ تلخ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے زائچے کا 8واں گھر. ڈر کا خاتمہ ہوگا، خوف کا خاتمہ ہوگا، وہم اور وسوسے آپ کے چھٹ جائیں گے، حقیقتیں آشکار ہوں گی، صدمے بھی پہنچیں گے. جو آپ نے ایک غلط فہمی اور خام خیالی میں لوگوں کو کچھ اور سمجھا ہوا ہے، ان کی کچھ اور حقیقتیں آپ کے
سامنے آ جائیں گی۔ تو کسی پہ اندھا اعتماد مت کریں، کسی کی ضمانت مت لیں، کسی پہ بھروسہ مت کریں، کسی کو اپنا بھید مت بتائیں، اپنا راز کسی کے سامنے مت کھولیں، کسی کو اپنا خواب نہ سنائیں، نااہل اور فضول بندے کو تو بالکل ہی اپنا راز، بھید اور خواب مت سنائیں۔ اللہ نے آپ کو کیا چیزیں دی ہیں، کن چیزوں سے نوازا ہے، ان چیزوں کو آپ اپنی ذات تک محفوظ رکھیں، اور انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسب توفیق آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ وہی ہے جو چیز آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہ کسی مستحق کو دے دیں۔ مجھے آپ نے کمنٹس میں نہیں پوچھنا میرا صدقہ کیا ہے، ٹورس کو کون سا صدقہ کرنا چاہیے، بلا بلا بلا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو نہیں پتہ چیریٹی کیا ہوتی ہے، خیرات کیا ہوتی ہے، دان کیا ہوتا ہے، عطیہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ابھی تک آپ کو نہیں پتہ چلا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ آپ کے زہرہ کے جو عوامل ہیں آپ کی زندگی پہ، یہ آگے تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں، تو بڑھیے آگے ویڈیو کی جانب۔ وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے فاسٹ ڈیکن کے ساتھ، مون سائن کے ساتھ، سن سائن کے ساتھ، یا رائزنگ سٹار کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا تھا یا ٹرائن بنا رہا تھا، تو آپ خوبصورت ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ کشش ہے، تو اس کا صاف معنی ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے۔ اگر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں، اور آپ کے افراد خانہ اور آپ کے دوست احباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، جس چیز کی آپ تمنا یا خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زہرہ طاقتور ہے۔ اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پریشانیوں میں بھی آپ کھل کھلا کے ہنستے ہیں، آپ زندہ دل ہیں، اور یہ شعر آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو ہر پریشانی میں، رنج میں، مصیبت میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کھل کھلا کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ جو ہے موجود ہوتی ہے، اور تصورات کی دنیا میں گم رہتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک جنسی کشش ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو فنون لطیفہ میں بڑی رغبت ہے، آرٹ سے، شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے، ٹھیک ہے؟ اگر ان چیزوں کی جانب آپ کی بڑی رغبت ہے، اور خاص طور پہ موسیقی، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں۔ آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں، خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے۔ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ، یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ اسکوائر بنا رہا ہے، یا اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، آپ آرزوئیں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی، زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ
دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنیاں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا، آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا، چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے، تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے، اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے، رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا، آپ کا اس میں گرامی؟ اس نے آگے سے کہا، گرامی؟ وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا، اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا۔ تو اندازہ کر لیں، جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو نہ لکھنے کا پتہ تھا، نہ پڑھنے کا پتہ تھا، یہ چنگیز خان جنگلی، ٹھیک ہے، وحشی، بربر، تاتاری۔ تو اس زمانے میں وینس ویک صفر پہ تو یہ حالت تھی، تو اب بھی جو اجڑ، گنوار، بدتمیز لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر اس کے ناقص، میلیفک، منفی اثرات ہیں آپ پر، تو آپ اس کا حل کریں۔ یہ فری آف کاسٹ آپ کو ریمیڈیز تجویز کر رہا ہوں، اور یہ کوئی ویڈک سسٹم یا سائڈیریل سسٹم یا لال کتاب کا یہ کوئی ریمیڈی سسٹم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوں۔ میں ہمیشہ ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دا نیو ایج اسپریچول موومنٹ، عہد نوین کا علم نجوم۔ تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے، اور آپ کے چہرے پہ کشش پیدا ہو، اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو، اور آپ کی مرادیں پوری ہوں، اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، تو پھر آپ کو سینڈل ووڈ، جسے ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں چندن کہتے ہیں، یہ ہرب شاپ سے، پنسار سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ تو چندن کا یہ مسواک کی لکڑی کی طرح لکڑی ہوتی ہے چندن، سینڈل ووڈ، اس کی اگربتی بھی مل جاتی ہے، اس کے ٹکڑے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اس کی جڑ بھی مل جاتی ہے، پنسار سے، ہرب شاپ سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایسینشل آئل بھی مل جاتا ہے، اس کا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، اس کا عطر بھی مل جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو بآسانی ملے، نیچرل لکڑی اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو سینڈل ووڈ، اس کے ہزاروں فوائد ہیں، اور اسٹرالوجیکل ریمیڈیز میں اس کا بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینڈل ووڈ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا اس کا برادہ بنا کے، اس کا جمعے والے دن آپ نے بخور لینا ہے انگاروں پہ پھینک کے۔ سندل کا برادہ بھی مل جاتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے، وہ چھلکے ہوتے ہیں، جیسے آپ پینسل کو شارپنر میں ڈال کے گھڑتے ہیں تو اس وقت اس کے جو چھلکے نکلتے ہیں، اس طرح کا سرخ رنگ کا چھلکے نما برادہ سندل بھی ملتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو بخور برنر پہ یا انگارے پہ، کوئلے پہ آپ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا، اور اس کا بڑا خوشبودار دھواں برآمد ہوگا۔ تو جمعے والے دن آپ نے اس کا دھواں لینا ہے، بہت بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ محبت کے معاملات میں دل کی خوشی، فرحت اور مقاصد کی کامیابی، اور چہرے پہ کشش، اور حلقہ احباب کو بڑھانے کے لیے، اگر خاص طور پہ آپ اپنا لائف سٹائل درست کرنا چاہتے ہیں، محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی موسم گلاب چل رہا ہے، آپ گلاب کی کلمیں لگائیں، گلاب کے پودے لگائیں، گلاب کو نرسری میں اگائیں، یا اگر ممکن ہو سکے
تو गुलाब को ज़मीन में लगा दें, वरना उसका पौधा लगा दें। कुछ भी नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर अर्के गुलाब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और गुलाब के फूल अपने घर में रखने चाहिए, वरना कम से कम गुलाब की पत्तियाँ या गुलाब का इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र गुलाब है वो अपने सीने पे लगाना चाहिए। इत्र आपके सीने पे लगेगा तो उसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप माली परेशानियों का शिकार हैं, दुकान पे या दफ्तर में आप बैठते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों, अफसरान बाला का ताउन मिले, बॉस आप पे मेहरबान हो, या गाहक बढ़ जाएं, क्लाइंट्स की कसरत हो, यानी आपका कारोबार फले फूले, तो फिर आपको जैस्मीन, यानी यास्मीन जिसको चमेली कहते हैं, उसका इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। उसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जैस्मीन एसेंशियल ऑयल भी आप हासिल कर सकते हैं डिफ्यूज़र में, उसके चंद कतरे डाल के उसकी अरोमाथेरेपी करें। आप चंद ड्रॉप्स जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के पानी के टब या बाल्टी में डाल के उससे आप गौसल भी कर सकते हैं। आप अपने शैम्पू में चंद कतरे जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के डाल के शैम्पू हिला के सर पे करना शुरू कर दें। अपनी नब्ज़ों पे जैस्मीन लगाएं, अपने सीने पे लगाएं जैस्मीन एसेंशियल ऑयल, तो आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होगा, और जो वेनिस की नेगेटिविटी है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने इतना लंबा चौड़ा तफसीली होरोस्कोप आपकी खिदमत में लोड शेडिंग के दौरान पेश कर दिया है, और एक रूहानी तोहफ़ा हस्ब मामूल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उस्ताज़ मुकर्रम अब्दुल फ़त्ताह सैयद तूख़ी सोडानी। नक्श शुआआत ज़ुहरा, ज़ुहरा के चमकने दमकने आपके फर्स्ट डेकन में जायचे के पहले घर में मौजूद होने का नक्श, ये एक अजीम रूहानी तोहफ़ा है शयूख़ मग़रिब का, जिन्हें तूख़ी सोडानी ने उनके इक़्तबासात से और नवादरात मखतूतात से हासिल किया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ग्रीन कलर में, सब्ज़ कलर में आपके सामने पेश करूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको हार्ड लेमिनेशन करवा के अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, इसको अपने दराज में रख सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं, अपने कमरे में आवेज़ा कर सकते हैं। अगर कमरे में आवेज़ा करें तो वेस्टर्न साइड पे, मगरिब वाली साइड पे आपने इसको मगरबी दीवार पे लगाना है। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। वेनिस के तमाम मुफीद असरात आपको मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। आप चाहें तो इस नक्श की बैक साइड पे अपना नाम, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखें, और अगर आप ख़ातून हैं तो बिन्त लिखने के बाद अपनी माँ का नाम लिखें, और नीचे अपने मकासद लिख दें कि मेरा ये मकसद हल हो जाए, मुख्तसर और जामे अल्फाज में। आप इसे फ़ोल्ड करके गुलाब की 6 पत्तियाँ इसके साथ रख के, इसको फ़ोल्ड करके चांदी या तांबे के तावीज़ में मड़वा के गले में पहन लें, बहुत फ़ायदा होगा, इंतहा दर्जे का फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको बहुत बड़ा राज बता दिया। यकीन करें, इस तरह के तावीज़ात जो हैं हामिल हज़रात बताते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सौदा बेबहा सौदा पड़ा हुआ है। मैं सारी ज़िंदगी बताता जाऊँ तो वो ख़त्म नहीं होगा। उसका 0.01% भी मैं नहीं बता पाऊँगा। तो बता रहा हूँ खुल खुला के, कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? जायज़ मकसद के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। जुआ हराम है, और ये पर्ची और लॉटरी और इस किस्म की वाहियात चीज़ें जो गैर शरई, गैर इस्लामी और हराम का माल है, ये आपने इसके पीछे मकसद नहीं लिखना। और ख़बरदार कोई नाजायज़ काम नहीं करना, इस नक्श के खुदाम हैं। आपने 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद आपने सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़ के इसका इसाले सवाब जमी अम्बिया व मुरसलीन की खिदमत में हदिया करके, ख़ास तौर पे अब्दुल फ़त्ताह तूख़ी सोडानी की रूह को इसका सवाब करके, मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त आम है। तो आपने इसका प्रिंट आउट करवाना है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, मेरी तरफ़ से आपको इसकी इजाज़त है। आप इसको जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हस्ब तौफ़ीक सदका खैरात करके आप इस पे इतर हिना लगा देंगे, इसकी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा हो जाएगा नक्श की। ये गोली की तरह चलेगा। ये ताकत, तस्ख़ीर, महबूब को मुसख़्ख़र करने के लिए, दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त नक्श है, ठीक है? तस्ख़ीर के लिए, मकबूल ख़लाइक होने के लिए, दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए, मोहब्बत में कामयाबी के लिए, मियाँ बीवी में सुलह के लिए, ये बड़ा ताकतवर तावीज़ है, ठीक है ना? तो इसको आप अपने मद्देनज़र रखें।
اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا. لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو پلاسٹک کور کرواتے ہیں, 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں, کیا بات ہے, بہت یہ فائدہ مند رہے گا. جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا, اس کی جانب مائل نہیں ہے, وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے, یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے, توجہ کرے, تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے, اپنے پاس رکھے, جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں. کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے, تو بھی جب بھی موقع ہے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں. وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے, تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں, یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو, لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے, اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں, لکھوا سکتے ہیں. میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں, طلاسم ہیں, تعویذات ہیں, نقوش ہیں, اوفاق ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک علم روحانیات میں, علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں. آخر میں ایک ضروری پیغام آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. 12 کے 12 برجوں سے تعلق رکھنے والے میرے سبسکرائبرز, ویور اور بالخصوص حاجت مند سائلین, متوسلین, معتقدین اور فیض یافتگان, اور وہ لوگ جو طلبگار ہیں میری روحانی خدمات کو حاصل کرنے کے, آپ تمام خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو مصروفیات ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کرواتے ہیں, اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنواتے ہیں, تو میں اس میں کھو جاتا ہوں. میری ڈائری فل ہے, میرے پاس تقریباً 6 مہینے تک کا جو ذائچوں کا شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے, بکنگ ہے, وہ موجود ہے. میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 برتھ چارٹ بناتا ہوں. میں ان نجومیوں, جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں. نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے, نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل, مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں. میرا وہ کام نہیں ہے. میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں, میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے, کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے, یہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. ایک ویڈیو ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی, اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں. جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی, آپ کا موجودہ, آپ کا مستقبل, پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا اس کو میں برآمد کرتا ہوں. جو البیرونی کا طریقہ ہے, ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے, آپ کے لیے بینیفک ہے, میلیفک ہے, اس کی طاقت کتنی ہے, وہ سارے عوارض, اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی, اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال, اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں, ادوار اصغر ہیں, کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے, جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں, اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں, ان کا ویزا نہیں لگ رہا. اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں. وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں, 2 مہینے انتظار کرتے ہیں, 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے. ان کا پوری زندگی کا خلاصہ اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے. وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں. اب جو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں, اسٹرولوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی. ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے جو ناقص یوگ ہیں, داغ ہیں, اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں, جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں, سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے
یا नरयाना सिस्टम है, वो सारे मैं मिक्स करके सरदर्शन चक्र बनाता हूँ। तो उसमें जो रेमेडीज़ आती हैं, सब कुछ आता है, वो अगला बंदा करता है, उसमें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अफाका होता है। याद रखिएगा, जब आप आस्ट्रो रेमेडीज़ करते हैं तो वो फौरी असर नहीं करती, क्योंकि वो लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी में जो आपका स्काई मैप है जब आप पैदा हुए हैं, उसमें कवाकिब की पोजीशन सादत को हासिल करना है, नहुसत से बचना है, उसमें टाइम लगता है। ये देर पा चीज़ें हैं और ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ करने वाले काम हैं। अब वो बंदा 3 महीने 6 महीने के बाद राब्ता करता है कि हज़रत साहब मेरा काम नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या काम था आपका? जी मैं बाहर जाना चाहता था, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा काम नहीं हुआ। और मैं जायचे में जो उससे अमाउंट ली और उसको 2-3 महीने इंतज़ार करवाया। अब मैं उसके जायचे में जो 12 घर हैं, एक एक घर पे फोकस किए जा रहा हूँ। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी औलाद, आपकी शादी, आपकी मोहब्बत, आपकी किस्मत, आपकी मुलाजमत, आपकी नौकरी, आपके वालिदैन, आपकी मुखालफत, आपके मुकदमे, आपके खुफिया दुश्मन। उफ़! इतना मैं लंबे चौड़े चक्कर में पड़ा हुआ, वो बंदा बाहर जाना चाहता है, वो वहीं पे खड़ा है। तो मैंने कहा, आप एक काम करते, आप मुझे ये बजाय जायचा बनवाने के, आप गुजारिश करते कि हज़रत साहब, अल्लामा साहब, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे रूहानी रहनुमाई दीजिए, मैं बाहर किस तरह जा सकता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको अमल बताता, सदका बताता, पढ़ाई बताता, और कोई वफ़क़, कोई तावीज़, कोई नक्श, कोई लौ, कोई ऐसा रूहानी मददगार अमल आपकी खिदमत में पेश करता, जिससे आपका काम हो जाता। और ऐसा होता है और होता चला आया है। तो आप इतने लंबे चक्कर में क्यों पड़ गए? तो अगर आप फ़ौरी तौर पे कोई काम करवाना चाहते हैं या आपका कोई फ़ौरी मकसद है, तो बजाय जायचे के चक्कर में पड़ने के बजाय आप फ़िलफ़ौर अपना मकसद बताएँ, ताकि मेरा जो बर्डन है वो भी कम हो। अब मेरी मिसाल कैसी है, मैं आपको समझाता हूँ। जायचे आते हैं, बुकिंग हो जाती है, मैं मसरूफ़ हो जाता हूँ, उसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाता। अब उसकी मैं एक अज़्र तफ़न्नुन, मज़ाक के तौर पे एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। अच्छा ये बता दूं कि ये मैं हवाले के साथ आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी कोई सुनी सुनाई बात या ऐसे मैं फजूल जो है बात नहीं करता। सैयद गुल हसन शाह कलंदर पानीपती ने जो बायोग्राफ़ी लिखी है कलंदर पाक गौस अली शाह कलंदर पानीपती की, तज़किरा गौसिया, उसमें ये वाक़या उन्होंने लिखा है। चूँकि गौस अली शाह कलंदर पानीपती ये हम असर हैं, हम ज़माना है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के, और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब से इनकी मुलाकात भी हुई है, ठीक है? तो ये तज़किरा गौसिया में ये वाक़या मौजूद है। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये वाक़या सुन के। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब मैं नोश थे, उनको मैं नोशी की आदत थी। वो जाम, मीना, सागिर वग़ैरह, वो रिंद थे, तो वो जाया करते थे, मलामतिया भी थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जो मै है, बिनते अंगूर, ख़मर, शराब, वो मिल नहीं रही। तो बड़ी तगो-दौ की, बड़े लड़कों को, लौंडों को दौड़ाया इधर-उधर के कहीं से लेके आओ, लेकिन वो कुछ ऐसा मामला हुआ कि मिल नहीं रही। मिर्ज़ा साहब बड़े परेशान बैठे हुए हैं। तो मिर्ज़ा के कुछ दोस्त हाजी नमाज़ी भी थे, सोमो सलात के पाबंद भी थे। तो एक साहब ने मिर्ज़ा साहब से कहा कि देखिए मिर्ज़ा साहब, आज अल्लाह का हुक्म यही है कि आप ना पिएँ, तो इस नजासत से बच जाएँ, दफ़ा करें परे। नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते आज? मौका बन गया है, तो वज़ू कीजिए और मस्जिद में तशरीफ़ ले आइए। अज़ान हो चुकी है, अज़ान असर हो चुकी है, तो आइए नमाज़ पढ़िए। कोई नेकी भी कर लें, कोई नमाज भी पढ़ लें, कोई खुदावंद हुज़ूर के बारगाह में सरबा सुजूद भी हो जाएँ। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा ठीक है, मैं तो मिल नहीं रही, चलो नमाज ही पढ़ लेते हैं। तो मिर्ज़ा साहब मस्जिद में तशरीफ़ लाए, वज़ू किया, और असर की अज़ान हो चुकी थी। तो असर से पहले जो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं, वो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी। उसके बाद अभी 5 या 10 मिनट के बाद बाजमात नमाज असर मस्जिद में कायम होनी थी, अभी उसमें टाइम था। मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ सुन्नतें पढ़ी हैं, सुन्नतें पढ़ के बैठे हुए हैं। तो पीछे मस्जिद के दरवाजे पे, गली पे, एक लौंडा आया जिसको मिर्ज़ा साहब ने भगाया हुआ था मैं लेने के लिए। वो लौंडे ने किया श्श, श्श। मिर्ज़ा साहब ने जब मुड़ के देखा तो उसने बगल से वो बोतल निकाल के दिखाई कि मिल गई है।
مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو حاجت مند ہیں، سائلین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے۔ وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل۔ اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں۔ تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے۔ دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم۔ جو میرے شاگرد ہیں علماء، ذاکرین، خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں، محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بندہ ناچیز الحمدللہ طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ، روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آل محمد علیہ السلام کا فیض ہے، مطالعہ تحقیق ہے۔ تو علوم و فنون موجود ہیں، تو اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ، شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں، علم رمل کی روشنی میں، اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے، ہدیہ لینا ہے، باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا، ضرور ہوگا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ علوم و فنون مددگار ہیں اور یہ پاکیزہ علوم ہیں، ان کی روشنی میں، مقدس نورانی علوم کی روشنی میں، اسماء الہیہ، اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ بڑا ارک ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے، اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہورosکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے۔ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو۔ جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ یہ پیغام ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، کال مت کریں، اس واٹس اپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔